दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आसिफ अली जरदारी साहब ने हमद मीर को इंटरव्यू क्या दिया, तो उस इंटरव्यू से कुछ चीज़ें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट निकाल कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के तल्लुकात में इख्तलाफ की सूरत में उनको पेश किया जा रहा है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र आसिफ अली जरदारी साहब का ये इंटरव्यू बहुत जामे और मुदल्लल इंटरव्यू था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ों को कवर किया। हमद मीर एक मजे हुए सहाफ़ी हैं और इससे कबल वो आसिफ अली जरदारी साहब के मुतअद्दिद इंटरव्यू कर चुके हैं। दीगर शख्सियात के भी उन्होंने काफ़ी अच्छे इंटरव्यू किए। तो ये इंटरव्यू भी एक मास्टर पीस है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने हमद मीर को दिया। तो उनके जो ओपनिंग थे, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त कन्फ्यूजन जो पाई जाती है या कन्फ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, पहले भी थी, मगर यह कि इसके अंदर काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी आ चुकी है और पाकिस्तान इलेक्शन के मोड के अंदर जा चुका है। तो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जब सवाल किया गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन 8 फरवरी को ज़रूरी लाजमन होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी कंपेन जो है ना ये कर रही है, उसने कंपेन अपनी शुरू की हुई है और यकीनी तौर पर जो है ना उनका जो पब्लिक के अंदर जो जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो उनका इशारा यकीनी तौर पर उनकी तरफ था। बाकी जो बैक एंड पर जो काम होता है वो आसिफ अली जरदारी साहब, मेल मुलाकातों का, लोगों को राज़ी करना, मनाना और बाकी जोड़ तोड़ करना, आसिफ अली जरदारी साहब वो बड़े अच्छे तरीके से साइड पर रहकर वो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इस फरीज़े को वो निभा रहे हैं। तो हमद मीर साहब ने उनको परफॉर्मेंस के हवाले से बोला कि आपका इलेक्शन जब जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि परफॉर्मेंस के ऊपर लोग परफॉर्मेंस पूछते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो माजी के परफॉर्मेंस के ऊपर जब पब्लिक ने पूछा कि आपकी क्या है, स्पेशली उनका, क्योंकि उनका इशारा था कि फेडरल के अंदर आपकी क्या है परफॉर्मेंस, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके ऊपर ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। तो उनके ऊपर भी जो है ना आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यही बोला कि यकीनी तौर पर हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे और जहाँ तक ये हमारी ये इस हुकूमत के अंदर स्टेक होल्डर होने का तल्लुक है, जो वजारतें हमारे पास थी यकीनी तौर पर उसी के हम जवाब दे हैं। और बाकी इमरान खान न्याजी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई, तो उसके हवाले से भी उन्होंने बोला कि ये तहरीक अदम एतमाद, अहमद मीर ने ये सवाल किया कि क्या ये फैसला दुरुस्त था तहरीक अदम एतमाद लाने का। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला कि ये बिल्कुल ये फैसला दुरुस्त था और बर वक्त था, क्योंकि अगर इमरान खान न्याजी को रहने दिया जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। और क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना ये आइसोलेशन का इमरान खान न्याजी के दौर में शिकार हो चुका था और दरअसल जो भी पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस में है उसका दुश्मन इमरान खान न्याजी और उसकी पार्टी थी और उसका बोया हुआ जो है ना ये इस वक्त हम भुगत रहे हैं। मैशत की खराबी जो है ना उन्होंने की। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम इमरान खान न्याजी को ना निकालते, तो अगर बिलफर्ज, क्योंकि जब ये हामिद मीर ने सवाल किया कि आपके ऊपर ये प्रेशर भी था कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें और आपको वजारतों का भी ये लालच ये दिया गया कि 6 वजारतें भी आपको दी जाएंगी। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि अगर हम इमरान खान न्याजी को ना निकालते तो ये अपने एक फौजी के साथ मिलकर ये आर ओ इलेक्शन का करवा देता। आर ओ इलेक्शन करवाता तो तो हमारी मैशत जो है ना ये मज़ीद जो है ना ये ख़राब होती और फिर ये आर ओ इलेक्शन जो है ना ये अगर हो जाते तो फिर इनका प्रोजेक्ट जो है ना ये 2028 तक इनका ये इसी तरह ये प्रोजेक्ट चलता रहता, यानी कि ये इलेक्शन जो आने वाला है ये भी और उसके बाद वाला इलेक्शन भी जो है ना ये आ जाता, यानी कि वो भी आर ओ इलेक्शन की जद में ही होता। तो ये उनका जो साजिश है ये कामयाब हो जाती, तो इसलिए इमरान खान न्याजी को निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो जब अहमद मीर ने फोकस करके सवाल किया कि फैज़ मीर की तरफ कि ये फैज़ मीर थे, तो उन्होंने बोला कि आप मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहते हैं।
تو یقینی طور پر یہ فیض حمید تھا جب مزید کریدا گیا. ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ایک گھاٹ سیاستدان ہے اور تجربہ کار سیاستدان ہے. تو جب ان کو مزید کریدا گیا کہ یہ باجوہ یا فاجے یا کیونکہ وہ لے کر جانا چاہتے تھے ادارے کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے سوال کر کے کہ باجوہ کہ فیض حمید تھا یا اس کے پیچھے ادارہ بھی تھا. تو انہوں نے بولا کہ ادارے کے اندر بھی بلاک ہوتے ہیں جو اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں. تو بہت خوبصورتی جو ہے انہوں نے اس سوال کو بھی جو ہے نا یہ ہینڈل کیا. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے جب یہ سوال ہوا اور ایک اور چیز انہوں نے حامد میر نے ایک سوال کیا کہ عدم اعتماد کی عدم اعتماد کی جو ہے نا یہ آپ نے اس کے اوپر اعتراضات کہ کن کو تھا اور کیوں تھا. تو انہوں نے بولا کہ جو اسلام آباد کے اندر جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے جو بیوروکریسی بیٹھی ہے یقینی طور پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس لیے ہماری راہ میں جو ہے نا یہ رکاوٹیں بھی جو ہے نا ڈالنے کی کوشش کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر انہوں نے ایک بیان دیا تھا اگست کے اوپر. انہوں نے اس وقت بھی جب آصف علی زرداری صاحب کو اور میاں صاحب کو مخاطب کر کے بولا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ میری اور مریم کی سیاست کے لیے جو ہے نا یہ گڑھے کھود رہے ہیں اور 30 سال کی جو آپ انتقامی سیاست ہے اس سیاست کی بھیٹ آپ ہماری سیاست کو نہ چڑھائیں, آپ ہمیں سیاسی وراثت میں کیا دے رہے ہیں. خیر انہوں نے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ تقسیم کی سیاست کی نفی کی ہے تو انہوں نے بلاول بھٹو کے حالیہ جلسوں کے اندر جو وہ فرما رہے ہیں کہ جو سینئر سیاستدان ہیں یہ نوجوانوں کو آگے آپ ان کو بڑھنے دیں. یہ 70 سال کی سیاست جو نفرت کی ہے انتقام کی سیاست اس سیاست کو ختم کریں اور یہ بابے جو ہیں یہ بزرگ جو ہیں یہ آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں. تو اس حوالے سے اس کو آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ لیا گیا. تو آصف علی زرداری صاحب کو بھی جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا بڑا خوبصورتی سے اس سوال کو بھی ہینڈل کیا کہ یقینی طور پر جو ہے نا ان کا اشارہ اس طرف ہے جو کہ انتقامی سیاست ہے اور نئی نسل جو ہے نا یہ نئی سوچ کے مطابق اپنا فیصلہ کرتی ہے. اس سوچ کو ہم روک نہیں سکتے. اور انہوں نے بولا کہ یہ جب میدان میں آئے ہیں نوجوانوں کی بلاول بھٹو بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر فضل الرحمان کا بھی انہوں نے اشارہ کیا احمد میر نے کہ فضل الرحمان نے بلاول بھٹو کے بیان پر بولا تھا کہ اس کا اشارہ زرداری کی طرف ہے. زرداری صاحب نے بولا کہ ان کا اشارہ میری طرف نہیں بھی ان کا اشارہ ہم سب کی طرف ہے مگر ایک بات جو ہے نا یہ میں آپ کو برابر کرانا چاہتا ہوں. تو اس نے یہ بات کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ان بابوں سے علیحدہ کر دیا کہ میرے دور کے اندر کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. یعنی کہ مطلب یہ کہ انتقامی سیاست رکھنے والے آصف علی زرداری صاحب نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ان جو ہے نا بزرگوں کی طرف اشارہ تھا میاں نواز شریف صاحب یا دیگر جو کہ انتقامی ذہن رکھتے ہیں انتقامی سیاست جو کرنا چاہتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک اور بیان کو توڑ مروڑ کر یہ پیش کیا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی انڈر ٹریننگ ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ زندگی ایک مسلسل جو ہے نا یہ لرننگ پروسیس ہے. میں بھی جو ہے نا ابھی بھی لرن کر رہا ہوں, میرے سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر اس کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اگر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بولا ہے کہ وہ لرننگ سٹیج پر ہے تو یہ بات ان کی کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ ہم سب آئے دن کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نئی اسائنمنٹ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر نیا چیلنج ہو جاتا ہے تو ہم لرن کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ کوئی واہ ویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نہ صرف احمد میر نے آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا یہ ان کو اپریشیٹ کیا کہ وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو میرے سے وہ اچھا بولتا ہے, اچھے طریقے سے ان کو جو ہے نا یہ بولنا آتا ہے مگر تجربہ ہوتا ہے یقینی طور پر کیونکہ بعض کا جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے نا یہ مسلط کے تحت آگے چلتی ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یقینی طور پر وہ مسلط کے تحت نہیں, وہ عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے نا یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک باپ ہونے کے ناطے جو ان کی فکر ہے یقینی طور پر ان کو جو ہے نا یہ فکر ہونی چاہیے. تو عدم اعتماد کے حوالے سے بھی انہوں نے بولا کہ عدم اعتماد پر آپ اگر یہ چاہتے تو آپ خود بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے, اپنا شیئر بڑا لے سکتے تھے, نون لیگ کو آپ نے آگے کر دیا. انہوں نے بولا کہ نہیں, کہ عدم اعتماد کیونکہ عدم اعتماد جو ہے نا یہ باجوہ صاحب نے ایون کہ ان کے اوپر جب پریشر بھی ڈالا
تو انہوں نے بولا کہ اگر ہم عدم اعتماد واپس لے لیتے تو حالات مزید برے ہوتے، اور کیونکہ عدم اعتماد جو ہے نا یہ میرا کاز تھا، میرا مشن تھا، اس لیے میں نے جو ہے نا یہ اتحادیوں کو ساتھ ملایا، ایم کیو ایم کو ساتھ ملایا، ایم کیو ایم کے ساتھ وعدے بھی کیے، ان کو وزارتیں بھی دی، سندھ کے اندر بھی ان کا فیسیلیٹیٹ کیا، ان کا گورنر بھی لگایا، اور پھر نون لیگ کے اوپر جب انہوں نے بولا کہ آپ نے شباز شریف کو وزارت دے دی، انہوں نے بولا کہ ان کے نمبر زیادہ تھے، حالانکہ اس کا یہ کیونکہ یہ اس کی کاز میری تھی، میں اس کو لے کر چلا تھا، آصف علی زرداری صاحب اگر چاہتے تو میں بڑا شیئر میں لے سکتا تھا، مگر میں نے ان کی جو ہے نا ان کے مینڈیٹ کا میں نے جو ہے نا یہ احترام کیا۔ پھر یہ اس کے لیے انہوں نے جب سوال کیا کہ اتحادی تجربہ کیسا، تو انہوں نے بولا کہ یہ بڑا مشکل تجربہ تھا، کیونکہ ہم ان کو یہ پالیسی دیتے تھے، اکنامک پالیسی، جس کو وہ رد کر دیتے تھے۔ میں نے اپنے پچھلے بھی علاقے میں بولا کہ ٹریڈ پالیسی انہوں نے دی، شوگر ایکسپورٹ کرنے کا، انہوں نے بولا کہ جب ان کے پاس تقریباً کوئی 2 بلین کے مالیت کی تقریباً کوئی شوگر تھی، انہوں نے نہیں کی، اس وقت کرنی چاہیے تھی مگر نہیں کی۔ پھر انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے یہ آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ جب گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ انہوں نے بولا کہ نون لیگ اس وقت جو ہے، جب سوال کیا گیا کہ نون لیگ جو ہے نا 124-25 کی سیٹیں 124-25 سیٹیں پنجاب سے نکالنے کا دعویٰ کرتی ہے، انہوں نے بولا کہ گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، 172 نمبر پورا کرنا، جو پولیٹیکل چیس جو لگی ہے وہ پورا کرنا کسی ایک پارٹی کے بس میں نہیں ہے، کولیشن گورنمنٹ یقینی طور پر بنے گی۔ جب سوال ان سے یہ کیا گیا کہ پھر نون لیگ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، انہوں نے بولا کہ یہ ضروری نہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد نون لیگ ہی لیڈ کرے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ یعنی کہ انڈیویجول پارٹیز کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ دوسری پارٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی لیڈ کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے یہ بولا کہ جو سویپ کرنسی کا آئیڈیا بھی انہوں نے دیا، اور جس کے جارڈن کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے نا یہ ٹریڈ کی، چائنا کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کی ٹریڈ تھی، وہ سی پیک کا انہوں نے بولا کہ سی پیک نون لیگ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ پروجیکٹ آصف علی زرداری صاحب کا۔ پھر تھر کول کے حوالے سے جو آج کل نون لیگ جو ہے نا یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے، اس کے انہوں نے بولا کہ تھر کول کا جو ہے نا یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ بی بی کے دوسرے دور کے اندر شروع ہوا، یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہے۔ پھر اٹامک پاور کے اوپر انہوں نے بولا کہ اٹامک پاور کا بھی جو کریڈٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نون لیگ جو لیتی ہے، وہ کیوں لیتی ہے؟ غلط لیتی ہے، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی جو ہے نا اسی وجہ سے ہوئی۔ تو باقی جو تاریخی حقائق ہیں انہوں نے بولا ان کو کہ آپ خود جو ہے نا یہ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو یہ تمام حقائق جو ہے نا یہ مل جائیں گے۔ پھر 18ویں ترمیم کے حوالے سے اہم سوال کیا گیا کہ اگلے الیکشن کے بعد جو ہے نا اگر نون لیگ کو حکومت ملتی ہے تو یہ رول بیک ہو جائے گی، تو آصف علی زرداری صاحب نے بولا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ پیپل پارٹی پہ کہاں پر کھڑی ہوگی، انہوں نے بولا کہ 18ویں ترمیم کے خالق ہم ہیں، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے، اور یہ بلوچ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ 18ویں ترمیم یہ رول بیک ہو۔ اور 18ویں ترمیم ہے کیا؟ یہ پروونشل اٹانومی ہے، جس کے اندر صوبے جو ہے نا تقریباً 75% جو ہے نا یہ ٹیکس دیتے ہیں، صوبے جو ہے نا یہ ٹیکس دیتے ہیں فیڈرل کو، اور 75% ان ٹیکسوں میں سندھ کا حصہ ہے، اور اس کے لیے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو فیڈرل کے طرف نہیں دیکھنا پڑتا۔ 18ویں ترمیم کی بدولت ہی سندھ کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے اندر جناب جو ہے نا ترقی ہوئی، باقی دیگر بھی جو تھر کول بھی ہے یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے، جس کے اندر 51% شیئر جو ہے نا یہ سندھ گورنمنٹ کا ہے، باقی 49% جو ہے نا اس کے ساتھ جو باقی جو باہر کی کمپنیاں ہیں دیگر، ان کا اس کے اندر شیئر ہے۔ تو شاہ خانہ کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ ان کے اوپر جو گاڑیوں کا کیس تھا وہ میں نے 2.5 کروڑ ایچ گاڑی کی قیمت ادا کر کے میں نے یہ 2.5 کروڑ ادا کی، ہر گاڑی کی قیمت۔ پھر میں نے وہاں سے لی، ایک کرنا قذافی نے بم پروف گاڑی دی تھی، ایک یو اے نے دی تھی۔ تو اس طرح ان کا جو ہے نا یہ بڑا کمپریہنسو یہ انٹرویو تھا، اور یہ انٹرویو سننے والا ہے، اگر کوئی سیاست کے اندر سیاست کو سمجھنا چاہتا ہے تو ان کا انٹرویو جو ہے نا یہ بڑا مدلل تھا، اور پی ٹی اے کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ واضح موقف تھا کہ پی ٹی اے کے بھی الیکشن کے اندر جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، اور باقی یقینی طور پر جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا اس کے حوالے سے تو یقینی طور پر ایک واضح پالیسی ہے۔ تو باقی ان کا انٹرویو بہت ہی جاندار انٹرویو تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی کا بھی بیان کرتا ہے۔ ایک اور کنٹراورسی جو ہے نا اسی کے اندر جو ہے نا انہوں نے نکالی کہ آصف علی زرداری صاحب ٹرپل پی یعنی کہ ٹیٹرا پی
4P کے جو ہے نا رہنمایا ٹکٹیں اسی نے دینی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی تو ٹکٹ نہیں دیتی کیونکہ وہ پاکستان پیپل پارٹی اور یہ پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹرین ہے. تو اس کے اندر بھی کنٹراورسی کی کوئی بات ہی نہیں کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو وہ سربراہ تھیں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹرین ہی پاکستان پیپل پارٹی کو ٹکٹ دیتی تو تلوار کے نشان کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کا وجود میں آئی اور اس کا وجود برقرار رکھا گیا. تو یہ صرف جو ہے نا یہ اس لیے تھی کیونکہ مشرف کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کو انتخابات سے نکال دیا گیا تھا. بہرحال اینی ویز ان کا انٹرویو بہت ہی مدلل تھا, اچھا انٹرویو تھا, ایک صحیح ایک اسٹیٹمنٹ کا انٹرویو تھا اور یہ سننے کا لائق ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے نا اس انٹرویو کو سنیے گا. تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.